बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ को उनके ओहदे से क्यों बरतरफ किया गया? इस बरतरफी की असल वजूहात हैं क्या? अमरीकी फौज में बगावत क्यों हो रही है? इस बगावत को रोकने के लिए अमरीकी सदर क्या इक़दाम कर रहे हैं? क्या नए अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ अमरीका और इसराइल को जंगी अहदाफ कामयाबी से हासिल करने में मदद दे सकेंगे? पाकिस्तान से अरब ममालिक कर्जों की वापसी का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? अरब ममालिक की रोल ओवर वाले कर्जे वापस मांगने के मुतालबे के पीछे असल कहानी, मुतालबात और हकाइक हैं क्या? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अमरीकी वजीर दिफा की जानिब से अमरीका के चीफ ऑफ स्टाफ को उनके ओहदे से जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया। इस बरतरफी ने अमरीका के सिक्योरिटी निज़ाम पर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। इस बरतरफी की टाइमिंग सबसे अहम तरीन फैक्टर के तौर पर सामने आई है। एक ऐसा वक्त जब अमरीकी फौज ईरान पर हमले कर रही है। इस खित्ते में अमरीका को एक ऐसी जंग का सामना करना पड़ रहा है जिसमें अब तक बज़ाहिर अमरीका को वाज़े तौर पर शिकस्त दिखाई दे रही है। ऐसी सूरत हाल में अमरीका के चीफ ऑफ स्टाफ को उनके ओहदे से हटाना बहुत सारे सवालात खड़े कर रहा है कि आखिर अमरीका की दिफाई पॉलिसी क्या इस कदर कमजोर साबित हुई या नाकिस साबित हुई जिसकी वजह से अमरीका के चीफ ऑफ स्टाफ को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये जराए के हवाले से ये दावे सामने आए कि अमरीकी वजीर दिफा ये समझते हैं कि उस शख्स को चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर रहना चाहिए जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के विजन को आगे लेकर जा सकता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को कंटिन्यू कर सकता है और जो एम्बिशन अमरीकी सदर के हैं ईरान इसराइल जंग के हवाले से, उन एम्बिशंस को फुलफिल कर सकता है। इसका दूसरा मतलब ये है कि अमरीकी वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि अमरीका का चीफ ऑफ स्टाफ वो अमरीकी सदर की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता था, अमरीकी सदर के विजन को कंटिन्यू नहीं कर रहा था और एक बगावत, वाज़े तौर पर एक बगावत की अलामत के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। अब ये कोई पहली बरतरफी नहीं है, ये कोई पहली जबरी रिटायरमेंट नहीं है। इससे पहले भी अमरीकी वजीर दिफा 1 दर्जन से जायद अमरीकी फौज के सीनियर तरीन हुक्काम को जबरी तौर पर बरतरफ कर चुके हैं, उनके ओहदों से हटा चुके हैं, उन्हें रिटायर कर चुके हैं। अब जो जराए के हवाले से जब खबरें सामने आई तो उससे अमरीका की जो साख थी, जो इस जंग के हवाले से जो एक तासुर, एक इम्प्रेशन अमरीकी सदर मुस्तकिल तौर पर कायम कर रहे थे कि अमरीका ने बहुत सारे स्ट्रैटेजिक अहदाफ को अचीव कर लिया है, अमरीका इस जंग के अंदर एक फातेह के तौर पे सामने आया है। हमें हर रोज ये बताया जा रहा था कि फजाइया तबाह कर दी ईरान की, बहरिया तबाह कर दी ईरान की, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मगर अगर ये हकीकत थी तो फिर चीफ ऑफ स्टाफ को हटाने का मकसद क्या था, जरूरत क्यों पेश आई? ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल रहेगा और ये बात भी समझने वाली है कि इसको किस तरीके से कवर करने की कोशिश की गई। अमरीकी हुकूमत की जानिब से जो बातें कही गई हैं उसमें कहा गया है कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं चीफ ऑफ स्टाफ की खिदमात को। उन्होंने एक तवील अरसा अमरीकी फौज में सर्व किया है और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि वो रिटायर हो गए हैं, यानी कि एक जबरी रिटायरमेंट होती है और एक रिटायरमेंट होती है, यानी कि एक खास उम्र के हिस्से में जाकर एक खास टाइम पीरियड के ऊपर
ایک شخص یا تو خود ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے یا اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے اس کے ٹینیور کے مطابق، مگر یہاں پر یہ بات بھی ایک فیکٹ کے طور پر موجود ہے کہ امریکی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیف آف اسٹاف اس کی تقرری 4 سال کے لیے ہوگی، یعنی اس عہدے پر چیف آف اسٹاف 4 سال تک برقرار رہے گا، مگر موجودہ امریکی چیف آف اسٹاف جو ہیں یہ 4 سال اپنی مدت پوری نہیں کر سکے، انہیں 2027 میں ریٹائر ہونا تھا، 2023 میں ان کی تقرری کی گئی تھی اور یہ اپنی مدت سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ عمومی طور پر جب جنگیں ہوتی ہیں تو جرنیلوں کو بدلا نہیں جاتا، کمانڈ کو بدلا نہیں جاتا، کمانڈ کے اندر ایک ڈسپلن مینٹین کیا جاتا ہے، لیڈرشپ کو کنٹینیو کیا جاتا ہے اور لیڈرشپ کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اگر لیڈرشپ کے اندر تبدیلی آئے، کمانڈ کے اندر تبدیلی آئے تو اس کو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ آپ شکست خوردہ ہیں، آپ کو شکست ہو گئی ہے، آپ کی ملٹری اسٹریٹجی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس مرضی چیف آف اسٹاف کو، جس مرضی شخص کو تعینات کر دیں اس عہدے کے اوپر، یہ شکست نوشتہ دیوار ہے، آپ ایران سے اس جنگ کو مکمل طور پر ہار چکے ہیں۔ زمینی طور پر اب کچھ جو باتیں سکیٹرڈ فارم کے اندر انالیسس کی فارم میں انٹرنیشنل میڈیا پر آ رہی ہیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکی چیف آف سٹاف کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ وہ ینگ امریکی فوجی ان کو آن گراؤنڈ اتار دیں، اور اگر وہ سینئر آفیسرز کو اتارنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ریزسٹنس سامنے آتی ہے، یعنی وہ اپنی موت کو براہ راست دعوت دے رہے ہیں۔ چانس نہیں ہے کہ وہ خارق جزیرے کے اوپر قبضہ کر لیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ آبنائے ہرمس کو آن گراؤنڈ جا کر امریکہ کھولنے میں کامیاب ہو۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو چیف آف سٹاف ہے امریکہ کے موجودہ، یہ انکار کر رہے تھے مستقل طور پر، اور یہ امریکی صدر کو یہ بتا رہے تھے کہ اسرائیل کی جو حملے کی سٹریٹجی تھی وہ ایک فلاپ سٹریٹجی تھی اور ہمیں امریکی مفادات کے تحت اس جنگ سے باہر نکلنا چاہیے، اس کا کوئی ڈپلومیٹک سلوشن نکالنا چاہیے، اور یہ لاجسٹکلی بھی امریکی ٹیکس پیئر کے حوالے سے بھی اور امریکی فوج کو اس جنگ میں جتنا نقصان ہو رہا ہے، ایک طرف تو اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، دوسری طرف جنگی طیارے تباہ ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو سپر پاور ہے اس کی ساکھ تباہ ہو رہی ہے۔ یعنی ویتنام میں اگر امریکہ نے جنگ ہاری تو ایک بڑا ٹائم وہاں پر اس جنگ کو کنٹینیو رکھا۔ افغانستان کے اندر 20 سال تک امریکہ نے جنگ لڑی، عراق کے اندر سالوں تک امریکہ لڑتا رہا، although کہ یہ تمام کی تمام جنگیں یہ ناکامی پر ختم ہوئی ہیں، یہ شکست پر ختم ہوئی ہیں، کہیں پر بھی امریکہ کوئی بڑا رزلٹ نہیں لا سکا۔ تو یہ جنگ سب سے سرپرائزنگ ہے کہ 30 دن کے اندر اندر امریکہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، ایک ڈیفیٹنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس وقت امریکہ کنٹینیو کر رہا ہے۔ اس جنگ کے حوالے سے دنیا کی کوئی فوج امریکی فوج کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برطانیہ کی بات کر لیں، فرانس کی بات کر لیں، نیٹو کی بات کر لیں، یورپی ممالک کی بات کر لیں، جتنے بھی ملک دنیا کے اندر موجود ہیں اس وقت ہر ملک امریکی صدر سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو امریکہ ہے جس میں ایک فوجی بغاوت ہے، جس میں درجنوں لوگوں کو ریٹائر کیا جا رہا ہے، برطرف کیا جا رہا ہے، اور یہی خبریں ہمیں اسرائیلی فوج کے حوالے سے بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ وہاں پر بھی 1 لاکھ فوجیوں کی کمی ہے، بعض جگہوں پہ 20,000 فوجیوں کی کمی ہے۔ اسرائیلی فوج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان کے فوجی بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وہاں پر بھی ایک پینک ہے، ایک سٹریس ہے، ایک ڈپریشن ہے، اور اس ڈپریشن کی فضا کے اندر آپ اپنے سپریم کمانڈر کو اس ٹاپ پوزیشن سے ہٹا کر یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کی ملٹری سٹریٹجی مکمل طور پر ناکام ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران ہے، ایران کا سپریم لیڈر شہید ہو گیا، ایران کی علی لاریجانی جیسے ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز وہ شہید ہو گئے،
ان کے آرمی چیف، ان کے بحریہ کے، فضائیہ کے، ان کی فرسٹ ٹیئر، سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر جو کمانڈ ہے وہ ساری کی ساری شہید ہوگی، مگر اس کے باوجود ایرانی قوم کے اندر ایک آپ کو کانفیڈنس نظر آتا ہے، آپ کو ایک جذبہ نظر آتا ہے، آپ کو ایک پوری ایک اسٹرینتھ باقاعدہ طور پر دکھائی دیتی ہے اور ایک مضبوطی آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو ایران کا پریزیڈنٹ پبلک میں نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ کو ایران کے اندر ایک یونٹی دکھائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے ایک ایسے وقت میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی جب ایران کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا تھا، ایرانی رجیم کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی تھی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو بہت زیادہ امریکی صدر ہائی لائٹ کر رہے تھے، ایک ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو منجن تھا ٹرمپ وہ بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس جنگ نے ایران کو متحد کر دیا۔ ایرانی جرنیلوں کی قربانی نے ایران کی جو بظاہر تاثر یہی تھا اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے کہ ایران کو بڑی پھنٹی لگنی ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایران ایک سپریم پاور کا مقابلہ کر سکے، معاشی طور پر ایران تباہ ہو چکا، ایران پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ایران کے تباہ ہو گئے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ دنیا کا بہترین اسلحہ، بہترین انٹیلیجنس اور بہترین فوج اور ایک بڑی فوج اور ریسورسز والی فوج وہ ایران کے مد مقابل کھڑی تھی، مگر آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ایرانی جرنیلوں کی قربانی، ان کی اسٹریٹجی، اس نے امریکہ کو چوک کر دیا ہے، فلاپ کر دیا ہے مکمل طور پر۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایران کی کامیابی ہے کہ آج ایران میں ہمیں بغاوت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج کے اس ویلاگ کی جو تیسری بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ رول اوور کے حوالے سے ہے، قرضوں کے حوالے سے ہے۔ وہ قرضے جو پاکستان نے اپنے دوست ممالک سے لیے تھے، اب دوست ممالک اچانک پاکستان سے ان قرضوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو دوست ممالک ہیں، یہ کون سے دوست ممالک ہیں، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ اس میں سر فہرست متحدہ عرب امارات ہے، جس نے پاکستان کو $2 ارب ڈپازٹ کے طور پر جمع کروایا ہوا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر یہ قرضہ ہمیں واپس کر دیں، اور اس کے لیے بھی پاکستان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ پاکستان نے بھی اس قرضے کو واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کے حوالے سے بھی بعض ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں، اس کو کنفرم کچھ دیر کے بعد شاید یہ کنفرم ہو جائے، اس کی تردید یا تصدیق ہو جائے کہ سعودی عرب یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے جو پیسے پاکستان کو بطور قرضہ دیے گئے ہیں وہ بھی واپس کر دیے جائیں۔ اور یہ جو قرضے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، اس میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ایک نئے دفاعی معاہدے کی شرائط سعودی عرب عائد کر رہا ہے۔ اب اچانک ایک ثالث، امریکہ کا دوست، ایران کا دوست، عربوں کا دوست، سب کا دوست، اچانک اس دوست کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور اب قرضے مانگنے کی نوبت آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کی اکانومی ایک بڑی مشکل سچویشن میں کھڑی ہے، ہمیں IMF کا وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، اور اگر یہ ڈپازٹس نکلتے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر پیٹرولیم پرائسز کا بم گرا ہے آ کر، تو پوری پاکستان کی اکانومی، ایک تو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، اور اس کی تباہ کاریاں ہیں، اور دوسرا اس جنگ کی تباہ کاریاں ہیں، اور تیسرا جو ہمارے دوست اب ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو وہ دشمنوں کا ہی سلوک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مگر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو یہ چابی دی گئی ہے باقاعدہ طور پر کہ آپ پاکستان کو تھوڑی سی سزا دیں، پاکستان کو معاشی طور پر کھڑا نہ ہونے دیں، کیونکہ اس پورے الحمدللہ اس پورے کرائسس میں پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوئی ہیں۔ پاکستان کی پورٹس انہوں نے ریکارڈ بزنس کیا ہے، ریکارڈ پاکستان کی پورٹس کے اوپر کنٹینر آئے ہیں، اتنا کنٹینر پورے پچھلے سال میں نہیں آیا جتنا کنٹینر اس وقت پاکستان میں اس جنگ کی وجہ سے آیا ہے۔ پھر پاکستان کے جو بحری جہاز ہیں ان کو فری ایکسیس دی گئی ہے۔ تو متحدہ عرب امارات ایک تو اس کو غصہ ہے کہ دبئی پورٹ وہ فلاپ ہو رہی ہے، ان کا بزنس متاثر ہو رہا ہے، اور ایک الزام لگتا رہا ہمیشہ سے
کہ پاکستان کے اندر گوادر کیوں نہیں اسٹیبلش ہو سکا، کراچی پورٹ قاسم کیوں اسٹیبلش نہیں ہو سکی، کیونکہ عرب ممالک ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس میں ہماری اپنی نلائکی بھی بھرپور طریقے سے رہی ہے، جو میر جعفر میر صادق پاکستان کے اندر موجود ہے، کہ انہوں نے چیزوں کو بننے نہیں دیا، ڈیولپ نہیں ہونے دیا۔ تو اب عربوں کو ایک تو یہ غصہ ہے، دوسرا غصہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں سعودی عرب سمیت کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے، پاکستان اپنے آپ کو نیوٹرل شو کر کے اس جنگ سے بھاگ رہا ہے۔ پاکستان نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ جب بھی سعودی عرب تھریٹ میں آئے گا تو پاکستان اس کے ڈیفنس کے لیے موجود ہوگا، مگر پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ثالث کا رول دے کر اس پوزیشن سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان سعودی عرب کی کوئی خاص مدد کر نہیں سکتا۔ تو یہ ایک غصے کا اظہار ہے، پاکستان کے اوپر ایک پریشر ہے کہ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ ہمارے مفادات کا تحفظ اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایران کے اوپر اٹیک کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک فریق کے طور پر بہیو کریں، لیکن اگر آپ ایک فریق کے طور پر بہیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم بھی آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے، اور آپ کو جو ایک پریشر وہ ڈال سکتے ہیں، مطلب سفارتی پریشر تو پاکستان کے لیے خیر کوئی میٹر نہیں کرتا، ملٹری کے ذریعے وہ پاکستان کو دھمکا نہیں سکتے۔ ایک ہی پریشر پاکستان کے اوپر ہے، وہ پاکستان کے قرضے ہیں، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے، جس کو ایکسپلائٹ کر کے یہ عرب ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے ہاتھ میں کھلونا بنے، پاکستان ان کا چوکی دار رہے، اور ان کے کہنے کے اوپر پاکستان اینٹی ایران ایکشنز لے، اور پاکستان ایک ثالث کی بجائے ایک فریق کے طور پر سامنے آئے۔ اور اس پورے ماسٹر پلان کے پیچھے اسرائیل بھی موجود ہے، اس ماسٹر پلان کے پیچھے امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، اور عرب تو صرف ایک ماؤتھ پیس ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ بٹ سٹل یہ جو $2 ارب ہیں، فوری طور پر پاکستان نے بھی اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے جناب، ہم یہ پیسے آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان $2 ارب کی واپسی کے بعد سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کیسے چلے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ برحال پاکستان کے لیے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، مگر امریکہ کی جانب سے نئے امریکی چیف آف سٹاف کی تعیناتی اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی فوج کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، وہاں پر یونٹی کا، چین آف کمانڈ کا فقدان ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور یہ تعیناتی ایک بغاوت کی طرف بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے، اور ایران کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔